नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि आज हमारे तरावी में 19 पारे मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला के फजल व करम से गुज़श्ता कई पारे हमारे तफसीर और खुलासे के एतबार से रह गए हैं, तो ज़हन में ये है इंशाअल्लाह कि उनमें कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह पाक ने अहकामात बयान किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से कल इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ अहकामात होंगे तो इंशाअल्लाह उनको बयान कर देंगे। ख़ास तौर पर सूरा नूर में अल्लाह पाक ने कुछ हुदूद बयान की हैं और मुआशरत से मुताल्लिक़ कुछ अहकामात बयान किए हैं अल्लाह पाक ने, तो इंशाअल्लाह ताला कल उन्हें बयान कर देंगे। 19वें पारे में आज इब्तिदाई आयात में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो हम पर ईमान नहीं रखते, जो उम्मीद नहीं रखते क़यामत के दिन की, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना, के रब्बे करीम के रब्बे करीम हम पर फरिश्ते क्यों नहीं भेजते, कि अल्लाह ताला हम पर फरिश्ते उतार दें और फरिश्ते आकर के हमें बताएं कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, हम मान लेंगे। लेकिन इसका जवाब अल्लाह पाक 7वें पारे में दे चुके हैं, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, कि अल्लाह ताला अगर फरिश्ते उतार देते तो फिर उसकी दो ही सूरतें होती, या तो फरिश्ते इंसानी सूरत में होते। अगर ये फरिश्ते इंसानी सूरत में होते तो ये कैसे मानते कि फरिश्ते हैं। इंसानी सूरत में फरिश्ते अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी नहीं पहचान सके। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वऊजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत। 12वें पारे में कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, हज़रत उनकी मेहमानी का सामान ला करके पेश किया, और जब उन्होंने आगे से हाथ नहीं बढ़ाया, खाया नहीं, तो हज़रत दिल में खौफ ज़दा हुए कि कहीं कि मेरे दुश्मन ना हो, तो उन्होंने कहा इन्ना उर्सिलना इला क़ौमि लूत वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़ाहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। उन फरिश्तों ने कहा कि हम तो कौम लूत के पास भेजे गए हैं, अल्लाह पाक ने हमें उन पर अजाब लाने के लिए भेजा है और आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा नबी पैगंबर मुस्तकिल फरिश्तों से राब्ते में रहता है, जिसके पास सुबह शाम फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते इंसानी सूरत में आए तो वो ना पहचान सके, और आप क्या पहचानेंगे। हदीस जिब्राईल, मिशकात शरीफ में एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, निहायत खूबसूरत, स्याह दाढ़ी वाला, निहायत सफेद कपड़े,
चेहरा अजनबी, और इस तरह से आया कि जैसे अभी ये गुस्ल करके निकला हो। हैरत की बात ये थी कि शुरकाए मजलिस में से कोई उन्हें पहचानता नहीं। अगर ये बाहर का होता, अजनबी मुसाफिर होता, तो जिस्म पर सफर के कुछ आसार होते, गर्द गुबार होती। और अगर महल्ले का होता तो कोई ना कोई पहचानता। महल्ले का भी नहीं, इसलिए कि कोई जानता नहीं। बाहर का लगता नहीं, कि ऐसा तो नहीं था कि किसी ऐसी गाड़ी में बैठ करके अल्लाह के नबी के पास आया। यकीनन किसी सवारी पर आया होगा और गर्द मट्टी, लेकिन उनके कपड़ों से, उनके चेहरे की बशाशत से, उनकी ताजगी से यूं लग रहा था कि जैसे साथ ही से उठकर गुस्ल करके आ गए। और फिर आए तो इस शान से हुजूर के पास बैठ गए कि दो जानों होकर, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं ना, दो जानों होकर हुजूर के सामने बैठे और अपने घुटने हुजूर के घुटनों के साथ मिला दिए। और फिर अगली बात, अपने दोनों हाथ, एक रिवायत में है कि अपने घुटनों पे रखे, एक रिवायत में है कि हुजूर के घुटनों पे रख दिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाने लगे कि मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। आपने इरशाद फरमाया, कीजिए। कहने लगे, ईमान क्या है? ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अन तुमिना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, ये ईमान है। तो आगे से क्या कहते हैं? सदकता, आपने सच कहा, आपने सही बात कही। अब ये बात सहाबा के लिए बड़ी ताज्जुब की थी, हुजूर के लिए भी ताज्जुब की थी। सवाल तो होता है ला इल्मी की बुनियाद पर, कि जानता नहीं इसलिए सवाल कर रहा है, और तस्दीक कर रहा है कि पहले से जानता है। सहाबा हैरान है कि ये बंदा है क्या, समझ नहीं आ रहा। फिर अगला सवाल करने लगा, कहने लगा कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आपने इस्लाम का मफहूम समझाया तो कहने लगा सदकता, आपने सच कहा, सही कहा। सहाबाए किराम बहुत हैरान हो रहे, और फिर कहने लगा मल एहसान, एहसान क्या है? आपने इरशाद फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत यूं करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, अगर आप अल्लाह को नहीं देख पा रहे, ये तसव्वुर मुश्किल है, तो ये ज़हन में रखो कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। आपने फरमाया ये एहसान है। कहने लगा सदकता, आपने सच कहा। अब ये सवाल करता जा रहा है, हुजूर जवाब देते जा रहे हैं, और आगे से कहता जा रहा है सदकता, सदकता, सदकता। फिर कयामत के बारे में हुजूर से सवाल किया। आपने फरमाया कि
جتنا سوال کرنے والا علم رکھتا ہے اس سے زیادہ میں علم نہیں رکھتا، جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، لیکن نشانیاں کچھ ہیں قیامت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کر دی۔ اب یہ سوال کرنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا پہچانا کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ ذرا دیکھو باہر۔ وہ جیسے ہی نکلے، باہر نکلے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے، یعنی یوں لگا کہ پتہ نہیں کوئی آسمان اٹھا لیا یا زمین نگل گئی، کہاں غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل تھے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، 23 سالہ تعلیم جو آپ نے مجھ سے حاصل کی ہے اس کا نچوڑ آپ کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے بھی ان کے جانے کے بعد پہچانا کہ یہ جبرائیل تھے۔ آپ نے بھی جب وہ اٹھ کے چلے گئے پھر پہچانا کہ یہ جبرائیل تھے، اس سے پہلے آپ بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ جبرائیل تھے۔ اب بتائیے، جن کے ساتھ جبرائیل کی اتنی دوستی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جبرائیل سے فرمانے لگے کہ جبرائیل ہم آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں، بہت دنوں کے بعد چکر لگاتے ہیں، آپ سے مل کر بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بار بار آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ محبت تو مجھے بھی آپ سے بہت ہے، لیکن میری مجال کیا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر ہوں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کا حکم اور اذن ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جبرائیل سے 23 سالہ رفاقت، ملاقات، دوستی، 23 سال، لیکن نہیں پہچانا۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتے آئے، نہیں پہچانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیج دیں تو یہ کیا پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے۔ جب فرشتوں کو انسانی صورت میں دیکھیں گے کہیں آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ اب یقین دہانی کرانے کے لیے کہ یہ فرشتے ہیں، کن کو بھیجیں؟ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں بھیج دیں کہ فرشتے آ رہے ہیں، اوہو، فرمایا پھر تو یہ دیکھ ہی نہ سکیں، دیکھ ہی نہ سکیں، دیکھتے کے ساتھ ہی کلیجے پھٹ جائیں اور فوراً ختم ہو جائیں، ان کے اندر طاقت ہی نہیں فرشتوں کو دیکھ سکنے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں پھر ہم مانیں گے، نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جاہریت کی انتہا ہو گئی، یہاں تک نہیں کہا او نرا ربنا، یا تو فرشتے آئیں یا پھر اللہ براہ راست ہمارے پاس آ جائیں، اللہ کو ہم دیکھیں، اور اللہ کو دیکھیں، اللہ ہم سے کہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے، آپ ان کو مہربانی کرو مان لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر میں مہریں اور کفر نے ان کے اندر کو سیاہ کر دیا ہے، یہ ماننے کے جذبے کے تحت نہیں کہہ رہے، یہ تو صرف حجت بازی کی ترتیبیں نکال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اس وقت کہیں گے اے کاش کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بنایا ہوتا، قرآن سے ہم نے جدائی اختیار نہ کی ہوتی، قرآن کے احکامات کو ہم نے مانا ہوتا۔ میرے عزیزو، اس وقت ان کی یہ حسرت کسی کام نہیں آئے گی۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کا کیا معنی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کا یہ معنی نہیں میرے عزیزو کہ قرآن سے عقیدت تو اتنی کہ اسے چوم کر اچھے سے جزدان میں رکھیں، لیکن روزانہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میرے عزیزو، یہ عاملاً قرآن سے ترک ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب قرآن سے عشق ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، تو پھر قرآن تو رچ بس جائے گا اندر میں، پھر مجال نہیں ہے کہ آدمی زندگی کے کسی گوشے کو قرآن کے بغیر گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں اکڑ نہیں ہوتا، کبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامی سا کوئی آدمی عامی سا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، جب تک وہ نہ چھوڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسافہ کر کے نہیں جاتے، جب تک وہ کھڑا رکھتا آپ کھڑے رہتے۔ عام ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، حدیث شریف میں آتا ہے سخت سردی کا زمانہ، ٹھنڈا پانی، فجر کی نماز کے بعد صحابی حضور کے پاس لا رہے ہیں، سادگی، بھولا پن، حضور سے فرماتے کہ یا رسول اللہ تبرک کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی نہ فرماتے کہ اللہ کے بندو برکت لینے کے لیے ٹھنڈے پانی میں میرا ہاتھ کیوں ڈلوا رہے ہو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ہاتھ ڈال دیتے، یہ بھی نہ فرماتے۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ ذرا سوچ تو لو کیسی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں اگر کبھی ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ اور سابقہ پڑ جائے جو دین سے نابلد ہیں، شعور نہیں رکھتے، تو وہ ان سے اڑی بازی یا حجت بازی نہیں کرتے، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بات کو گول کر کے چلے جاتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کی راتیں رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے راتوں میں کھڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ تو میرے عزیزو، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میرے عزیزو کوشش کرنی ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوں گے جو دنیا میں اس درجہ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں گے، سچی توبہ اس جذبے کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی برکت سے ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز، فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن سے گناہ ہو گیا لیکن گناہ ہونے کے بعد ایسی سچی توبہ کریں گے، ایسی سچی توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور پھر گناہوں کے بدلے میں انہیں نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو اندازہ کریں یہ کیسی توبہ ہو، اور ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے میرے عزیزو، ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابی کم و بیش سبھی، حضور علیہ السلام نے جس بات سے منع کیا پھر نہیں گئے اس کے پاس۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں زنا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے عزیزوں میں، کہنے لگے میرے سارے عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی بہن سے یہ چاہیں گے کہ کوئی ان کے ساتھ بدفعلی کرے؟ کہنے لگے توبہ توبہ، میں تو اس کو مار دوں گا۔ فرمایا والدہ سے؟ نہیں۔ کسی اور سے؟ نہیں۔ تو فرمایا بھائی آپ جن کے بارے میں یہ چاہتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس صحابی کے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کبھی گناہ کا، زنا کا دھیان ہی نہیں آیا، زنا کا دھیان نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو توبہ سچی کرے انسان تو پھر اللہ پاک اپنے کرم سے ایسا بچاتے ہیں، ایسا بچاتے ہیں کہ پھر گناہ سے اللہ اپنے کرم سے خود بچا دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی پیاری دعا بتائی، فرمایا اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ایک تو مجھے بیویوں سے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور پھر قرۃ اعین، ایسی اولاد جنہیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، مطیع اور فرما بردار۔ اندازہ کریں اس سے زیادہ اچھی اولاد کیا ہوگی کہ بچے ہیں کم عمر ہیں، ابھی والد پوچھتے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فافعل ما تؤمر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ کیسی اولاد اللہ نے عطا کی، یہ صبر والی ہی تو تھی، بیوی بھی اولاد بھی، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اپنی اہلیہ کے ساتھ بیابان میں، جنگل میں، صحرا میں چھوڑ آئے، جہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، کچھ نہیں، سوائے جنگل کے، ریتلے پہاڑوں کے، اور وہ مکہ کی سرزمین ہے، یہاں پہ چھوڑ گئے۔ بیوی نے بس 2-3 دفعہ پوچھا کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
کوئی جواب نہیں دیا. پھر خود ہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے, اشارہ کر دیا. تو کہنے کہ بس پھر اللہ کافی ہے ہمیں, پھر اللہ کافی ہے. تو میرے عزیزو, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اے اللہ مجھے میری بیویوں سے اولاد عطا فرما, قرۃ اعین, ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, وجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے, اس دعا کو کثرت سے پڑھے, اور اولاد ہو بھی گئی پھر بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھے, تو انشاءاللہ اس کی پڑھنے کی برکت سے اللہ اولاد کو نیک مطیع و فرما بردار بنا دیں گے. کیا جاتا ہے, کیا کہا, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, اے اللہ جو مجھے اولاد دیں انہیں متقین کا امام بنا دے, متقین کا, تقوی والوں کا پیش رو بنا. اور پھر اللہ نے جو اولاد دی, ایک تو اسحاق علیہ السلام اور ایک یعقوب علیہ السلام, ایسے ہی ان کو امامت بخشی, ایسی امامت بخشی, ان سے 70,000 نبی پیدا ہوئے, 70,000 نبی پیدا ہوئے. اس سے بڑھ کر کیا اور کیا ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے جو آگے اولاد چلی, 70,000 نبی اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کی. تو اس لیے میرے عزیزو, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا گیا. اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت کا کچھ ایسا درد عطا فرمایا تھا, ایسا درد کہ ہر وقت بس یہی غم تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں, کسی نہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں. اللہ پاک نے 7ویں پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا, ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ. حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جو مشرک ہیں, کافر ہیں, جو طرح طرح کے حضور سے سوالات کرتے تھے اور معجزات طلب کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ جو یہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہو جائے کہ میں وہ معجزہ لا کے دے دوں, شاید پھر ایمان لے آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی من کے معجزے لانا چاہتے ہیں تو پھر زمین میں کہیں کوئی سرنگ کھود لیں, وہاں سے معجزہ لے آئیں, یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے کوئی معجزہ لے آئیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی قدرت سے یہ بات باہر نہ تھی کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ ہوتا, سب اسلام پر ہوتے. لیکن اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے, اللہ نے کچھ کو جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور کچھ کو جہنم کے لیے پیدا کیے. اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ابھی ہم شکم مادر میں تھے, ابھی روح ڈلی ہے, 4 مہینے کی ہے اور روح ڈل گئی, اور فرشتہ اس وقت 4 باتیں لکھ رہا ہے, رزق کتنا ملنا ہے, زندگی کیسی کتنی ملنی ہے, موت کہاں آنی ہے, اور جو ہے یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا, یہ 4 چیزیں لکھ کے فرشتے لکھ دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک تکوینی نظام ہے, کچھ کو ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا اور کچھ کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. آپ کا کام ہے آپ دین کی بات سمجھائے جائیں اور بتلائے جائیں, باقی آپ اپنے آپ کو اتنا غم میں نہ ڈالیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. فرمایا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اور آپ سے فرمایا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے دین کی بات ان کو پہنچا دی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات بیان کیے ہیں. پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کیے ہیں. پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان کیے.
پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کے حالات بیان کیے، پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کے حالات بیان کیے، پھر اس سے اگلے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کے حالات بیان کیے، پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے، تو کئی سارے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ پاک نے اکٹھا ذکر فرمایا. اور اس سے پہلے سورہ ہود میں اللہ پاک نے کئی سارے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ پاک نے کئی سارے نبیوں کا ذکر کیا، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے. اگلے رکوع میں اور آخری پاؤں میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ اس سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ قیامت تک اس کے بعد کسی کو ملی. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے. ایک تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولی سکھا دی تھی، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں انہیں دے دی. اب دیکھیں اگلی آیات میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجهه سما ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے اوپر اپنا تخت لے کر کے جا رہے ہیں، اور نیچے چیونٹی نے کہا، کہنے لگی نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے کچل دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ بات چیونٹی نے کہی. اب مجھے آپ کو تو اس کی چال کی آواز ہی نہیں آتی، بولنے کی آواز تو کیا آئے گی؟ کبھی سنی ہے کسی نے چیونٹی کی آواز؟ نہیں سنی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے. سلیمان علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے، اور کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کتنی پیاری بات. اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ جو میں سن رہا ہوں، یہ جو آواز سنی ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ تو آپ کا احسان ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ آپ نے جو انعام مجھ پر کیا میرے والدین پر کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ نے مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یا اللہ پاک میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. حضرت نے اپنا اس کے پاس درخت اتارا اور فرمایا، کیا کہا؟ چونٹی سے کہا، گھبرا گئی. کہا کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو ویسے کہہ دیا تھا کہ ہم کمزور سے جانور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ کیا اللہ کا انعام ہوگا. کتنی اللہ پاک نے حضرت کو یہ انعامات عطا فرمائے تھے. اور پھر اسی میں آگے ذکر ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد ایک پرندہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی حاضری بھی لگاتے تھے. ہمارے ہاں تو مردوں کی حاضری لگتی ہے نا، یعنی مردوں سے مراد انسانوں کی. حضرت کے ہاں تو جانوروں کی بھی حاضری لگتی تھی، پرندوں کی بھی حاضری. حضرت نے فرمایا کیا ہے بھائی، ہدہد میاں کہاں ہیں؟ وہ کوئی نظر نہیں آ رہے، اور وہ غائب کیوں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس کو سخت سزا ملے گی، اور اس سزا میں اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر مضبوط دلیل بیان کرے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، یعنی بغیر اجازت ادھر ادھر کیوں ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی آ گئے. اور علماء نے لکھا کہ ہدہد جو ہے اللہ نے اس پرندے میں ایسی نظر رکھی ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کے نیچے پانی کتنا گہرا ہے نہیں ہے، اور کتنا گہرا پانی ہے. یہ ہدہد کو اللہ نے نظر دی ہے اور وہ بتا دیتا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی، دیکھا ہدہد ہے نہیں، اور دیکھیں اللہ نے نظر ایسی دی ہے اس پرندے کو
لیکن یہی پرندہ زمین کے اوپر جال بچھا ہوا ہے شکاری کا، وہ نہیں دیکھ سکتا اور اس میں پھنس جاتا ہے۔ زمین کی تہوں میں اللہ دکھانا چاہے تو پانی دیکھ کے بتا دے، اور نہ دکھانا چاہیں تو جال نظر نہیں آ رہا اور اس میں پھنس رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کہاں تھے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اتنی دیر کہاں تھے؟ کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں، اور ایسی خبر جس کا آپ کو پہلے علم بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہنے لگا وہ میں دیکھ کے آیا ہوں ملکہ سبا کو، اور اس کا ایک تخت ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور شرک میں مبتلا ہے، اس طرح سے آ کے بتایا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے خط دیا، فرمایا یہ خط لے کے جاؤ اور جا کر کے اس کو خط دو۔ پرندے سے کہا خط دو، اور خط دینے کے بعد اس کے سر پہ مسلط نہ ہونا، ایک طرف ہو جانا۔ وہ پرندہ گیا، جا کر کے اس کو ملکہ بلقیس کو خط اس کے پاس ڈال دیا۔ اب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا، حیران ہو گئی کہ کوئی انسان نہیں لایا خط، خط تو انسان ہی لاتا ہے نا، لیکن اللہ نے نبی کا معجزہ تھا کہ پرندہ خط لے کے گیا، اور ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو بڑی حیران ہوئی، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان اور فرما بردار ہو کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں تو پھر لڑائی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ خط پہنچا ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء کے ساتھ مشورہ کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی، کہنے لگی اے جماعت بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے نحن قوہ، کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، آپ گھبرائیں نہ، ہم تو ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یاد رکھو سمجھدار تھی ملکہ بلقیس کہ بادشاہ کسی بستی میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں کی عزت والے جو ہیں ان کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، لہذا جوش دکھانے کی ضرورت نہیں، ہوش کیا جائے۔ تو ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو تحائف دے کر کے بھیجا، سونے کی اینٹیں دے کر کے بھیجا، اور کہا کہ پتہ چل جائے گا اگر تو عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہوگا تو وہ ہدیے دے کر کے خوش ہو جائے گا۔ حضرت کو اللہ نے بتا دیا، اب وہ یہ وفد ابھی آیا نہیں، حضرت نے کئی میل سونے چاندی کے اینٹوں کا روڈ بچھا دیا، کئی میل سونے چاندی کی اینٹوں کا روڈ بچھا دیا، اور پھر اس کے اوپر لائن میں استقبال کے لیے جانور کھڑے کر دیے، کوئی بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، اور وہ پوٹی پیشاب بھی اسی کے اوپر کر رہے ہیں۔ اب جب وہ آئے تو ان کی تو ہوا اکھڑ گئی دیکھ کر کہ دنیا میں آج تک ایسا تصور بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس نے سونے چاندی کا روڈ لگا دیا ہو، اور اس کے اوپر ہمارا تو سونا چاندی ہم تو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے کہ کہیں پسینہ نہ آ جائے، اگر آ جائے تو جلدی سے صاف کر کے رکھتے ہیں، اور یہاں سونے چاندی کا روڈ ہے اور اس کے اوپر جانور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوٹی پیشاب بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاں دنیا کی کوئی قدر ہی نہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے ہدیے تو وہیں پھینک دیے، وہیں پھینک دیے۔ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے دیکھے، حضرت کے حالات دیکھ کر کے جا کر کے بتایا کہ نہیں وہ عام بادشاہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اب ملکہ بلقیس آئی، جب ملکہ بلقیس آئی تو کم و بیش 12 لاکھ لشکر کے ساتھ آئی، 12 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آئی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی جیسے سامنے دیکھا تو حضرت نے فوراً کسی سے کہا ہاں بھئی اس کا تخت کون لائے گا، اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ فرمایا تخت لانا ہے، نہ دروازہ ٹوٹے، نہ دیوار ٹوٹے، نہ چھت ٹوٹے، اور تخت یہاں آ جائے۔ ایک نے کہا حضرت میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا دیر کتنی لگاؤ گے؟ کہنے لگے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسی سلو سروس نہیں چاہیے۔ حضرت اچھا؟ فرمایا اس سے بھی تیز۔
ایک نے کہا جسے اللہ نے علم دیا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ فرمایا دیر کتنی؟ کہا دیر کیا ہوتا ہے، آنکھ بند کریں کھولیں تخت سامنے، سبحان اللہ تو کہہ دو، آنکھ بند کریں اور کھولیں تخت سامنے ہوگا۔ دنیا میں آج تک ایسی تیز سروس کہیں دیکھی ہے؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک لاؤ، ایسا ہی ہوا، ایک لمحے میں وہ تخت یہاں آ گیا۔ حضرت نے فرمایا آنا ہی نہیں، اس میں تھوڑی سی ریپیئرنگ کر دو، چینجنگ کر دو۔ چینجنگ کر دی گئی، ملکہ بلقیس آ گئی۔ حضرت نے فرمایا قیل اہٰذا عرشک، آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اسے کہا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے، اس تخت کی طرف اشارہ کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا، چند لمحوں میں خوبصورت بہترین ڈیزائننگ بدل دی۔ کہنے لگے ہاکذا عرشک، اللہ اکبر، اس نے دیکھا، سمجھدار تھی، کہنے لگی میں تو پہلے ہی آپ کے علم اور طاقت کی معترف ہو چکی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے لے کے جانا تھا، شیشے کا فرش لگا دیا، شیشے کا فرش، اور اس میں پانی ڈال دیا، اور اس میں جانور جو پانی کے جانور ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیے۔ اب شیشہ اتنا صاف کہ حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حاسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، اس سے اندازہ ہی نہ ہوا، یعنی بادشاہ ہے، کتنی سمجھدار دانا، سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ شیشے کا فرش ہے، سمجھی پانی ہے، جلدی سے اپنی شلوار اوپر اٹھائی، جب پنڈلی کھولی، اس نے پنڈلی کھل گئی اس کی، تو حضرت نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر، ارے یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان کے رب پر۔ یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی، اور یہ طاقت کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، نبوت کی طاقت ہے میرے عزیزوں۔ اور وہ جنہوں نے تخت حاضر کیا تھا، یہ اسم اعظم کی طاقت تھی، انہوں نے اسم اعظم پڑھا اور تخت موجود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہر طرح کے امراض سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی پوری برکات نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو شامل فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا دن بھی قیمتی، راتیں بھی قیمتی، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی۔ اے اللہ ابھی سے دل و جان سے اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، انتھک اس کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اعتبار سے یا اللہ پاک اس آخری عشرے کو پانے کے لیے اور قیمتی بنانے کے لیے اپنی سطح پر فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک پھر اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آخری عشرے کی پوری برکات ہر مسلمان کو نصیب فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔